बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि क़ससुल क़ुरान की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजू पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये छठा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है। जहाँ बात रुकी थी जुमे के प्रोग्राम में, वहीं से हम बात को लेकर आगे चलेंगे। थोड़ा सा एक इख्तिसार से एक जायज़ा जो पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ख़त रवाना करते हैं मलका सबा की तरफ। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से इस पर गुफ्तगू बहुत हो चुकी हमारी कि हज़रत सुलेमान ने अपना जिक्र पहले क्यों किया, एक उनसियत पैदा करने के लिए, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से बात आगे बढ़ती है। ये ख़त पहुँचता है मलका सबा के पास और हुदहुद लेकर जाता है, और हुदहुद जो कि एक परिंदा है। बात वजाहत से आ गई थी। यहाँ पर हमारे उलमा इकराम ने हमें बताया, हमें तालीम किया कि हुदहुद किसी शख्स का नाम नहीं, परिंदे का नाम, और दलाइल कुरान करीम से आए सामने। जब वो ख़त आ गया तो मलका सबा ने दरबार बुलाया और अहले दरबार से मुखातिबत फरमाई कि ये ऐसा ख़त मुझे मिला है, बताओ मुझे क्या करना है, और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मशवरे के बगैर मैं कोई भी फैसला नहीं करती। जमहूरी मिजाज, शूराई मिजाज, यहाँ भी डिक्टेटरशिप नहीं है। जो ये क़सस हमें आज से किस तरह जोड़ते हैं, आज हमें कहाँ कहाँ नसीहतें, कहाँ कहाँ हमें दर्स और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के अंदाज बताए जाते हैं। मलका सबा आमिराना फैसला नहीं करती कि मैं मलका हूँ, मैं तुम्हारी सरबराह हूँ, मैं जो चाहूँ फैसला करूँ। वो फरमाती हैं कि तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे बगैर तो मैं फैसला करती ही नहीं, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मलका सबा के वज़रा ने, मुशीरों ने उन्हें यह कहा कि हम ताकत में बहुत आगे हैं, आपको मालूम ही है, हम मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन फैसला आपका जो होगा वो उस पर सरे तस्लीम खम है। मशवरा होता है, लेकिन जो अमीर का फैसला होता है, जो सरबरा का फैसला होता है, वहां सरे तस्लीम खम कर दिया जाता है। एक और बात ये मालूम होती है हमें। ख़वातीन व हज़रात, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, यही रखेंगे सवालात। इस वक्त हम चल रहे हैं लाहौर, जहां मुंतज़िर मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल-हज़री साहब क़याम सुबह का आगाज़ आयत रब्बानी की तिलावत से होता है। आइए लाहौर चलें। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिसुलैमान अर्रीह गुदूहा शहरुन वरवाहुहा शहर वअसलना लहू ऐनल क़ित्र वमिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह वमिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह वमन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर।
माशाअल्लाह قاری صاحب، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں، جہاں اسلم راؤ صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 باتیں دوزخ اور جنت کو واجب کرتی ہیں۔ جو شخص شرک کی حالت میں مرے دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام، چھٹا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ وہی پینل جو پچھلے 5 پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک گفتگو مکمل نہیں ہو جاتی، احاطہ جب تک ہم کسی حد تک نہیں کر پائے، اس وقت تک یہ پینل انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی، کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا احاطہ مخصوص اور محدود وقت میں انسان کے لیے ناممکن ہے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، سب آپ سے واقف، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مقبول، محبوب، معروف نام دونوں ہمارے ملک کے۔ اس سے پہلے کہ سوال رکھوں میں مفتی صاحب کی خدمت میں، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سے مراد یہاں جمعہ ہے۔ جمعہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں جو سوال رکھا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی پشت پر پہاڑ کے درے میں متعین تیر انداز دستے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ صحیح جواب، کسی صورت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ کسی صورت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ اور خواتین حضرات، ہمیں یاد ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اور پھر اس راستے سے انہوں نے حملہ آور ہوئے وہ مسلمان لشکر پر، اور پھر ہم سب وہ باتیں جانتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اسیران بدر کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ اسیران بدر کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، تینوں آپشنز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے۔ صحیح جواب روانہ فرمائیے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین خط روانہ کیا جا رہا ہے۔ ایلچی خط لے کر، یعنی ایلچی سے مراد ہدہد، پہنچ جاتا ہے۔ ملکہ سبا دربار بلاتی ہیں، آغاز کرتی ہیں گفتگو کا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ملکہ سبا کی گفتگو سے کرتے ہیں۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں نصیحت کیا مل رہی ہے آج 2012 میں؟ اس پہ تو الحمدللہ ہم تفصیلی کلام کر چکے، لیکن کہ خط شورائی مزاج۔ جی میں اس پہ آ رہا ہوں۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، خط کے مضمون سے خط کا وقار اور خط بھیجنے والے کا وقار اور قوت و طاقت جو ہے اس کی وضاحت ہو رہی تھی۔ خط کی جامعیت بتا رہی تھی کہ یہ خط بھیجنے والا کوئی معمولی نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ اس وجہ سے بجائے اسے سائڈ پہ کرنے کے فوراً اس کی اہمیت محسوس کی گئی، اور ملکہ بلقیس نے ملک کے وزیر اور چیدہ لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، تمہاری موجودگی
اور تمہارے مشوروں کے بغیر میں کبھی کوئی اسٹینڈ نہیں لیتی، کیا اچھی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ وزیروں کا، سرداروں کا جواب تھا کہ آپ فیصلہ دب کے نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک۔ حالانکہ سامنے کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پہ ہے بلکہ جن، انس، ہواؤں، پرندوں سب پہ ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ وسائل کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود آپ دب کے کبھی صلح نہ کیجیے گا، کیونکہ غلامی آزاد قوموں کا شیوا نہیں ہوا کرتی۔ فانظری باقی والامر الیک، آپ جو سوچ سمجھ کے حکمت و بصیرت کے ساتھ جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ فیصلہ کیجیے گا جو آپ، اور اس بنیاد پہ رائے لی گئی۔ اب اس سے جو بات واضح ہوتی ہے، اور میں بلکہ حوالہ دوں گا معارف الحدیث کا، کہ اس کے مقدمے میں بہت سے نظائر کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں، جب دو چیزیں موجود ہوں نا کسی ریاست میں، تو وہ ریاست کبھی کمزور یا پامال نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک، مشورے سے جو کام ہو، اور نمبر دو، علم اور حکمت کی بنیاد پہ جو مشورے ہوں۔ مشورے سے یہ ہوتا ہے کہ سب کا جو فیصلہ ہوتا ہے، سب کا ذہن ایک ہو جاتا ہے۔ ہم ذہن ہو کر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ ایک کا نہیں، بلکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ میرا ہے، میری رائے کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ اور پھر وہ جو مشورہ یا فیصلہ ہو وہ خواہشات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ علم اور حکمت کی بنیاد پر۔ تو علم اور حکمت کی بنیاد پر، یعنی علماء کی آراء کی روشنی میں، ماہرین کی مہارت کی روشنی میں، اور حکمت و بصیرت رکھنے والوں کی حکمت و بصیرت کی روشنی میں جو مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے کی روشنی میں حکمران اپنی مرضی پہ نہیں بلکہ قوم کے مفاد کی روشنی کی بنیاد پر جب وہ سٹینڈ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کی روشنی ہمیں آج کے اس میں نہیں مل رہی، اس دور میں مل رہی ہے جس دور کو ہم جاہلی دور کہتے ہیں، جس دور کو ہم پتھر کا دور کہتے ہیں۔ اور اس دور میں ملکہ بلقیس کا انداز دیکھیے کہ ان کی ریاست کے اندر جو مضبوط ترین ریاست تھی، ہمیں جو بات ملتی ہے مضبوط ترین اور طاقتور ترین ریاست جو آج بھی اس ریاست کا نام لیا جاتا ہے، اس کی مضبوطی کی جو ہمیں بنیاد ملتی ہے وہ یہ دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو شرعیت، نمبر دو حکمت و بصیرت کی روشنی میں، حکمت و بصیرت کی روشنی میں علم کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس فیصلے میں پھر کامیابی کیا ہوئی کہ آگے جا کر یہ ملک برباد نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے۔ شجاع صاحب، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کریم ہمیں ایک نقطہ تعلیم کر رہا ہے نا۔ شورائیت بہت اہم چیز ہے۔ اس واقعے میں ملکہ سبا جب بات کرتی ہیں تو ملکہ سبا یہ بھی کہتی ہیں کہ شورائیت ضروری ہے، تم لوگوں کے مشورے کے بغیر میں کوئی کام کرتی ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو حملہ آور آتے ہیں نا، جو بادشاہ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملکوں کو اجاڑ دیتے ہیں اور عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی، یہ دو باتیں بڑی اہم۔ تو میں چاہتا ہوں شورائیت اور اس بات پر بات کیجئے کہ ایک ہوتا ہے حملہ آور جو خدا پرست ہوتا ہے، ایک حملہ آور وہ ہوتا ہے جو مادہ پرست ہوتا ہے، دونوں کے مابین کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو غور کیجئے کہ یہ مشرکوں کی قوم تھی، سورج کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کے ڈسپلن بڑا مضبوط تھا، اور یہ وہ ڈسپلن ہے جو قرآن ہم سے چاہتا ہے۔ آپ نے آیت کا ذکر کیا، سورہ شورا کی آیت نمبر 38 سے 38 کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے یعنی اہل ایمان کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے، ہم تو ہیں امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا۔ ابھی غزوہ احد کے حوالے سے سوال کا ذکر آیا تھا، یہی غزوہ احد تھا جہاں وہ درے پہ خطا کا معاملہ ہوا اور کس قدر بڑا حادثہ پیش آیا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مگر اس کے بعد اللہ کی ہدایت نبی علیہ السلام کو کیا آ رہی ہے؟ سورہ آل عمران آیت 159 کہ لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے فضل سے ان کے حق میں بڑے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ کب کے منتشر ہو جاتے۔ فرمایا کہ فاعف عنہم، اے نبی آپ ان کو درگزر فرمائیے،
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور انہیں بخش دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ کے حضور، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ ذرا غور فرمائیے، جس ذات پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے ان کو بھی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے، اور انتہا یہ ہے کہ صحابہ سے مشورہ تو ہوتا ہی تھا، اللہ کے نبی تو اپنی ازواج مطہرات سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ دیکھیے کتنا عظیم معاملہ تھا کہ 1400 صحابہ کرام حالت منتظرہ میں ہیں کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ احرام کھول دیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ اپنا احرام کھول دیں، سب کھول دیں گے۔ ایک زوجہ نے مشورہ دیا اور اللہ کے نبی نے عمل کیا، اور 1400 کے 1400 صحابہ کرام نے آپ کی بات پر عمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک نقطہ یہ بھی مل رہا ہے آپ کی بات سے، جو پرسوں یہ بات ہو رہی تھی جی کہ خواتین کے مشوروں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، بالکل صحیح، ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے خواتین کو، جس طرح کلچر ہمارا بن گیا ہے کہ خواتین تھرڈ کلاس مخلوق ہیں۔ تھرڈ کلاس مخلوق سمجھنا اور ان کو سمجھنا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، معاذ اللہ یہ غلط طرز عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین سے بھی مشورہ لے رہے ہیں، بدر میں مشورہ لے رہے ہیں، احد میں مشورہ لے رہے ہیں، احزاب میں مشورہ لے رہے ہیں، صلح حدیبیہ میں مشورہ لے رہے ہیں۔ ان اہم ترین معاملات میں رسول اللہ نے مشورہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ تو یہ ہے پہلی بنیادی بات دین کی کہ اپنے باہمی معاملات کو، چاہے وہ گھر کا چھوٹا سا یونٹ ہو، وہاں سے لے کے نظام حکومت تک، اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے وہ طے کریں۔ ایک اور اہم پہلو کیا ہے، اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں جو دربار کے سردار ہیں کہ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، معاملے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں، اب آپ فیصلہ کرو کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ڈسپلن کا دوسرا پہلو جس کو آپ نے درمیان میں کہا تھا کہ فیصلے کا اختیار امیر کے پاس ہوگا۔ یہی اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ جب آپ مشورہ کر لیں فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہی آل عمران آیت 159 کہ نبی جب آپ اب فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، اب اللہ پر توکل کریں۔ اسی میں اشارہ ہے کہ مشورہ ہو جانے کے بعد، مشورہ دے دیے جانے کے بعد اب فیصلے کا اختیار امیر کے پاس ہے، کیونکہ دنیا میں ہر یونٹ میں فائنل اتھارٹی ایک شخص کے پاس ہوتی ہے، ورنہ کیوس اور انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اسکول ہے، ٹیچرز بہت سارے ہوں گے، پرنسپل ایک ہوگا۔ ایک کمپنی ہے، ڈائریکٹرز بہت سارے ہوں گے لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا۔ ایک ملک ہے، وزراء بہت سارے ہوں گے لیکن پرائم منسٹر وہ ایک ہوگا، تبھی نظام چل سکتا ہے۔ اور یہی توحید کی بنیاد ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس کائنات میں اگر خدا رب العالمین کے سوا بالفرض کوئی اور معبود ہوتا، بالفرض، تو یہ نظام کب کا منتشر ہو جاتا۔ تو نظام کی اسموتھ رننگ کے لیے ضروری ہے کہ فائنل ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی ایک شخصیت کے پاس ہو، تبھی نظام اسموتھلی آگے بڑھ سکے گا۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ما خاب من استشار، جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آمریت پہ ضرب لگ رہی ہے، کوئی عقل کل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ وجود کائنات، آپ لے رہے ہیں مشورہ۔ جی، تو باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ ما ندم من استخار وما خاب من استشار، جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اپنے فیصلے پہ، سبحان اللہ، اور جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک بات آئی، مشورے، حکمران کو مشورے کا پابند ہونا چاہیے، فیصلہ وہ کرے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس پہ علماء کرام نے بڑی بحث کی ہے۔ تکملہ فتح الملم میں کتاب السیاسہ کے ذیل میں مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل اللہ نے اس پر بڑا تحقیقی مقالہ ہے، کیونکہ آج کل خواہش پرستی کا دور ہے، فیصلے دب کے کیے جاتے ہیں، غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ تو آج کل کے حالات کی روشنی میں حکمران کو جو شورا ہے کثرت رائے کا پابند کرنا چاہیے۔ کثرت رائے، جو کابینہ ہے، کثرت رائے جن کی ہو اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو۔ یہ نہیں کہ شورا تو رکھی ہے صرف نام کے لیے، سب سے مشورہ کر لیا جی رائے یہ آ گئی، اور فیصلے وہ ہو رہے ہیں جو کابینہ سے ہٹ کے ہیں، یعنی یا ایک جو کچن کیبنٹ ہے وہ کر رہی ہے۔ جی۔ تو یہ علماء کرام نے، چونکہ جیسے آج کل ہمارے بہت سے کابینے بنے ہوئے ہیں، شورا بنی ہوئی ہے، پارلیمنٹ بنا ہوا ہے، لیکن فیصلے پارلیمنٹ سے بالا ہوتے ہیں، بلکہ فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کابینہ میں لائے جاتے ہیں۔ تو بات اس پہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بالا تر ہونا چاہیے۔ بالا تر ہونے کی دلیل یہ کہ جو فیصلے ہوں وہ کثرت رائے کی بنیاد جو ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا احترام کیا جائے۔ ان کا احترام یہی ہے کہ جب کثرت رائے کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ ایک بڑا ایک علمی نکتہ ہے
جس کی جی جو بہت آج اہم کل بات کے اٹھائی دور شیخ میں صاحب. جی بالکل. دو باتیں میں اس میں ایڈ اور کرنا چاہوں گا. مشورہ لینے کا ایک اور اہم فائدہ کیا ہے کہ نیچے والوں میں بھی جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے، جن سے ایگزیکیوشن بھی کروانی ہے، ان میں سینس آف پارٹیسپیشن بھی بڑھتا ہے کہ ہمیں بھی اہمیت دی جاتی ہے، ہماری بھی کوئی بات سنی جاتی ہے. جہاں تک کثرت رائے کے حوالے سے بات آئی تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جو معاملات ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے نہ ٹکرائیں تو وہاں تو کثرت رائے ہے. لیکن آج اس دور میں جمہوریت کے نام پر اور رول آف میجورٹی کے نام پر اور اکثریت کی رائے کے نام پر مادر پدر آزاد جو فیصلے کیے جاتے ہیں، یقیناً اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. جیسے بالکل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابو داؤد شریف کی روایت کہ مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہو. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. جیسے ایک فرد اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر زندگی بسر کرنے کا پابند ہے، اسی طرح نظام حکومت میں بھی حکمرانوں سے لے کے پوری اجتماعیت جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ باؤنڈری کے اندر رہ کر وہ انجام دیں. ورنہ مغرب کے اندر میجورٹی رول کے نتیجے میں ہم جس پرستی کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا، ایسی اکثریت یقیناً یہ لعنت ہے، اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. یعنی جیسے آئین سے متصادم فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، اسی طرح اسلامی ریاست کے اندر قرآن و سنت سے متصادم کوئی فیصلہ پارلیمنٹ کا یا شورا کا تسلیم نہیں ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو نئے مسائل جو سامنے آتے ہیں جن کا تعلق قرآن و اجتہاد سے ہوتا ہے نہ ہو، اجتہاد سے ہو، تو اس میں شورائیت ضروری ہے. وَأَمْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کریم ہمیں یہ درس دے رہا ہے. مزاج جمہوری مزاج ملکہ سبا کا بھی. اب کیا ہوتا ہے کہ ملکہ سبا جب مشورہ کرتی ہیں تو ایک بات اور یہ بھی کہتی ہیں، شیخ صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ بات کریں، کہ جب حملہ آور آتے ہیں نا تو وہ ریاستوں کو تلپٹ کر دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں اور عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں. عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہی بنیادی فرق ہے اصل میں. ایک جس کو آپ نے کہا خدا پرست حملہ آور کہہ لیں یا فوج کشی کرنے والا کہہ لیں، اور ایک جو دنیا پرست اور مادہ پرست فوج کشی کرنے والا ہوتا. فرق کیا ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ ہوگا، اس کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوگی؟ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں، کیونکہ جنگ کا لفظ آتے ہی کچھ ہمارے ہاں چہرے بگڑ جاتے ہیں. قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت 146 میں وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے. تو اللہ کے مومن بندے، اللہ کے نیک بندے کبھی وہ جنگ بھی کرتے ہیں. اسلام کی جنگ کس کے خلاف ہے؟ جاہلیت کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے، بے انصافی کے خلاف ہے. قرآن اگر قتال کا مقصد بیان کرتا ہے تو کہیں یہ کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 175 آیت نمبر 75 میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیوں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں تم جنگ نہیں کرتے، جبکہ بوڑھے اور عورتیں اور بچے اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے اور اپنی جناب سے کوئی مددگار ہمیں عطا فرما. تو مظلوموں کی داد رسی کے لیے اللہ اپنے بندوں کو جنگ کا حکم دیتا ہے. زمین سے ظلم کے خاتمے اور فتنے کے فروغ کرنے اور نظام حق کے غلبے کے لیے قرآن ہمیں حکم دیتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین، سسٹم آف لائف، نظام زندگی کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. شیخ صاحب جہاں بات رک رہی ہے وہیں سے بات آگے بڑھے گی. خواتین و حضرات اس وقت جانے بریک کی جانب واپس آئیں گے اور پھر ایک بات جو ذہن میں آئی وہ رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے اسی ذیل میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام قرآن کے ذریعے نہیں ہو سکتا وہ تلوار کے ذریعے ہو جاتا ہے. اس حدیث پر ذرا روشنی ڈلوائیں گے مفتی صاحب سے. آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع پر. آج الحمدللہ چھٹا پروگرام پیش کر رہے ہیں اس موضوع پر اور گفتگو ہوتی رہے گی. انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت تک گفتگو کریں گے اس موضوع پر جب تک کہ
یہ موضوع کسی حد تک ہم اس کا احاطہ نہیں کر لیتے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں کوئز کا سوال ریپیٹ کروں، ایک وضاحت وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اب میں نے بریک پہ جانے سے قبل ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پیش کی تھی کہ بعض اوقات قرآن کریم وہ کام نہیں کر پاتا جو تلوار سے ہو جاتا ہے، تو مفتی صاحب نے مجھے بریک میں یہ بات بتائی کہ یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خواتین حضرات، بعض باتیں ذہن میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، لیکن میں مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی۔ لیکن اس قول پہ ہم بات ضرور کریں گے اور کروائیں گے مفتی صاحب سے اور شجاع صاحب سے۔ کل کے سوال کا یعنی آخری پچھلے پروگرام کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی پشت پر پہاڑ کے درے میں متعین تیر انداز دستے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ صحیح جواب، کسی صورت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اسیران بدر کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس، ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور صحیح جواب روانہ کیجئے۔ ای میل کے ذریعے ہمارے پاس بہت آتے ہیں جوابات، سبجیکٹ میں صرف کوئز لکھ دیا کیجئے کیونکہ اس کو پھر سارٹ آؤٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اسٹاف کو ہمارے۔ مفتی صاحب، جہاں بات کٹی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ آئی تھی کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ بادشاہ لوگ جب کسی ملک پہ، کسی علاقے پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہاں کے وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بات تھی، آپ پہلے خط کو لے لیں۔ خط کا جو مضمون تھا، مجھ پہ سرکشی مت کرو اور مسلمان بن کے آ جاؤ۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانی سے ماتحتی میں آنے سے تعلق کیا ہے؟ آیا دین کی ماتحتی میں، ایک نظام کی ماتحتی میں آنے کا بتایا جا رہا ہے، یا اسلام کے نام پر وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے؟ یعنی چہروں کی تبدیلی ہے یا نظام کی تبدیلی ہے؟ نظریں نظام پہ ہے یا نظریں ملک کے وسائل پہ ہیں؟ اب یہ امتحان لینا تھا، یہ وہ لینا تھا کہ مقصود ان کا کیا ہے، اس بنیاد پر کہ اگر ان کی نظریں ہمارے ملک کے وسائل پہ ہیں تو پھر تو ہم وسائل خاموشی کے ساتھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کے جو یہ چنگیزی حملہ ہے اس سے اپنے آپ کو کا بچاؤ کر لیتے۔ لیکن اگر ان کی نظر وہ خدا ترس شخص کا جو ذہن ہوتا ہے وہ وسائل نہیں بلکہ ملک کے نظام کی تبدیلی ہوتی ہے، چہروں کی تبدیلی نہیں، نظام کی تبدیلی۔ تو اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے جو آگے پھر ہم بتائیں گے کہ انہوں نے پھر ہدایہ بھیجے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم اس بات کو لے لیں کہ ایک حکمران کی نظر اگر ملک کے نظام پہ ہوتی ہے، جب وہ حملہ کرتا ہے تو پھر انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکے کے مشرک انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صرف سسٹم کی تبدیلی کرتے ہیں، چہروں کی تبدیلی نہیں۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جاہلی دور میں جو بہترین تھے، جو باعزت تھے، اسلام نے ان کی عزت میں کمی نہیں کی بلکہ ان کی عزت میں اضافہ کیا۔ کل کے جو سردار، اور ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی ڈھانچے کو آپ نے تبدیل نہیں کیا بلکہ جس کے پاس جو عہدہ جو منصب تھا آپ نے مدینے میں رہ کر انہی قریش کی انہی شاخوں کے پاس انہی عہدوں کو آپ نے برقرار رکھا، اور فتح مکے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عہدے اور منصب کو نہیں چھیڑا، حتیٰ کہ مکے کی یہ کعبے کی چابیاں جس کے پاس تھیں دورے جو ہے وہ جاہلیت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے باوجود کہ یا رسول اللہ یہ اعزاز ہمیں ملے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے جو اعزاز حاصل ہے، اسلام کسی کی عزت میں کمی نہیں کرتا. آپ نے ہر عہدہ، ہر منصب انہی کے پاس رہنے دیا، لیکن سسٹم کی تبدیلی کی. اور یہی تبدیلی مسلمان حکمران نے جہاں جہاں بھی اسلام کی قدمیں جمی، مسلمانوں نے نہ وہاں کی زبان کو چھیڑا، نہ وہاں کے سسٹم کو چھیڑا. اور یہ دور ہمیں ملتا ہے بیت المقدس میں بھی. بیت المقدس پہ قبضہ مسلمانوں کا بھی ہوا ہے، بیت المقدس میں قبضہ عیسائیوں کا بھی ہوا ہے. ہوے سے ملک گیری کا جذبہ رکھنے والے، ذہن رکھنے والے جب حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ. لیکن خدا ترسی رکھنے والے، انقلاب لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ چہروں کو نہیں چھیڑتے ہیں، بلکہ اس نظام کو ایک صالح نظام کے تابع بنا دیتے ہیں. اب لوگ یہاں ڈرتے ہیں کہ جب اسلام کا نظام آئے گا تو عرض کروں تو یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جو جس جگہ پہ ہے اسی جگہ پہ رہے گا، بلکہ ان کے عہدے اور منصب میں اضافہ ہوگا. صرف تبدیلی کیا ہوگی؟ صرف تبدیلی کیا ہوگی؟ سسٹم کی تبدیلی. جی، ایک صالح نظام کے تابع لانا ہوتا ہے چیزوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اس اتباع کروانی ہوتی ہے، مطیع بنانا ہوتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین جو سلمان اسلام لکھ رہے ہیں، اس کا مقصد، اس کی تفہیم، اس کی تفسیر یہی ہے. ٹھیک ہے، کچھ سوالات لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انیک بھائی، کیسے ہیں؟ یاد کرو گا. جی یحییٰ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ پروگرام بہت صحیح جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ، میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں نا انیک بھائی، سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے بھی آپ نے جو ہمارے انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کیے اور پوری تفصیلاً بات کی ہے، تو میں نے یہ چیز سیکھی ہے. دیکھیں کہ یقیناً زمین اور آسمان کے اوپر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وقت کے فوراً ہمیشہ ہی فنا ہی ہوتے ہیں اور اللہ کا دین کامیاب ہوتا ہے. میرا جو سوال ہے نا، کیونکہ موضوع آپ کا ایسا نکل آیا تھا، کہ بات یہ کہ قرآن ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے، قرآن ہی میں جہاد ہے، قرآن کے اندر ہی ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے شجاع بھائی نے کہا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم اکثر جگہ میں جاتا ہوں، جب کہیں میں نے واز وغیرہ سنے، اس میں مخصوص بالکل پرٹیکولر آیتوں کے علاوہ، پرٹیکولر سلوک کے علاوہ قرآن کی اور چیزوں کو نہیں بتایا جاتا. اور ایک عجیب ایک چیز کریٹ کرنے کی کوشش ہے، ایک سافٹ امیج آف اسلام. سافٹ امیج کیا چیز ہوتی ہے؟ اسلام تو پورا ایک مکمل دین ہے. اور جہاں سورہ توبہ کو لوگ، ہمارے یہاں بہت سے ویسٹرن لوگ یعنی ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ سورہ توبہ نکال دو یا یہ چیزیں نکال دو. تو کیا یہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں چیزوں کو، صرف ایک حصہ نہ بتائیں؟ جب آپ پہ جنگ مسلط کر دی جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ میرا پوچھنے کا مقصد یہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے، بالکل یہ سوال رکھتے ہیں ہم شجاع صاحب کی خدمت میں. سوال آپ نے سن لیا؟ جی بالکل. قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے بعض حصے مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ کچھ احکامات پر عمل کرتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو تم میں سے یہ روش اختیار کرے کہ کتاب کے حصے بکھرے کر دے، اس کی تو سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اللہ سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم اعمال کرتے ہو. تو ہمارے بھائی یحییٰ صاحب نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ کبھی مغرب کے پریشر کے تحت ہم کچھ آیات قرآنی کو بیان کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا کچھ آیات قرآنی کو سلیبس سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ قنوت نازلہ، آپ کے علم ہے کہ جب ہم مسلمانوں پر مصائب آتے، مشکلات آتی ہیں تو فجر کی نماز میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. اس کا جب ٹرانسلیشن ویسٹرن پریس میں چھپا ہے تو انہوں نے پریشر ڈالا کہ اس کو بند کروایا جائے. ہمارے ہاں محکمہ اوقاف کی مساجد میں ایک دور میں بائی سرکولر روکا گیا کہ قنوت نازلہ کا اہتمام نہ کیا جائے. کیوں؟ اس میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور اسلام کے دشمنوں پر لعنت کی جاتی ہے. تو یہ قرآن جیسے آپ فرماتے ہیں نا کہ اسلام آتا ہے دن دناتا ہوا آتا ہے، یہ سافٹ امیج والی بات، یہ نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. دین بالکل اسٹریٹ ہے، وہ پورا ایک مکمل نظام زندگی عطا کرتا ہے. اگر وہ نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، حج کا حکم دیتا ہے، تو وہ بے حیائی کے خاتمے اور سود کے خاتمے کا حکم بھی دیتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہ حکمران کی بھی ذمہ داری بیان کرتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ
وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جنہیں ہم اقتدار اور اختیار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہ اسلام ایک پورا پیکیج ہے، اور قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کی پورے آؤ۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ مغرب نے فلاں چیز سے منع کر دیا تو روک دیں، آج مغربی قوت نے کہا کہ نصاب سے نکال دو تو نکال دیں، آج انہوں نے کہا کہ مساجد میں فلاں فلاں باتوں پر پابندی لگاتے تو لگا دیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، مغرب کی بندگی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر بہت اہم باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر آپ نے بات فرمائی، زمین پہ اقتدار جسے ہم دیں گے وہ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کا نظام، صلاۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ شجاع صاحب، عوام اسلامی ریاستوں کے کسی اور طرح سوچ رہے ہیں، حکمران کسی اور طرح سوچ رہے ہیں۔ جو تمکنت کی بات جو آپ نے فرمائی، جو آپ نے اس وقت آیت کوٹ کی، مغرب کے سامنے خود کو قابل قبول بنانا اور پیش کرنا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجے فقیہان حرم، وہ تو فقیہان حرم، اور یہاں پر حکمران امہ کہ صاحب ایسا ہے کہ عافیت کو عذر بنا لیا جائے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حق تک پہنچنے کے لیے کبھی باطل کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، کہ یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ حاصل کلام یہ کہ اپنے رب کو، اپنے رسول کو، اپنی کتاب کو، اپنے دین کو اگر چھوڑ دو گے اور ان کی ملت میں شامل ہو جاؤ گے تب تک تو یہ خوش ہو جائیں گے، اس سے کم تب ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہیں گے مگر راضی نہیں ہوں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں پر بھی اتباع کی بات ہوئی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی مغرب چاہتا ہے کہ ہماری اتباع کرو تو ہم خوش ہوں گے، اللہ کہتا ہے میرے رسول کی اتباع کرو گے تو میں خوش ہوں گا۔ اب ہم طے کریں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، مغرب کو خوش کرنی ہے، سمپل سی بات۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فرمائیے سر۔ میرا سوال یہ ہے جناب کہ ہماری مقننہ جو ہے وہ اگر اسلامی تعلیم سے خود بہرہور نہیں ہے تو وہ کیسے اسلامی قانون بنائے گی جو عام آدمی کے، عام مسلمان کے لیے بہتر ثابت ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے، مقننہ کا قرآن فہم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ رکھیں، اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم سر، فرمائیے فرمائیے سر۔ ڈاکٹر صاحب جمیل بول رہا ہوں میں ملتان سے۔ جی سر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب تمام ایک اتنا اچھا ہمارے پاس قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام قانون موجود ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہے، تو کیوں نہیں ملک میں یہ چیزیں استعمال ہوتی؟ کیوں نہیں یہ امپلیمنٹ ہوتا؟ کون پڑھا لکھا انسان یہ چاہے گا جو اسلام پر پورا یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں یا قبر کے عذاب سے لے کے آخر تک جائے یا جہنم کا ایندھن بنے؟ اگر یہی چیزیں ہوتی ادھر پاکستان میں تو ہم کیوں اطراف ہوتے؟ جی بہت اچھا، یہ دونوں سوالات بہت اچھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اسی سوال کو میں لیتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں حوالہ دوں گا بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ کے ان پر کیا کیا انعامات ہوئے، لیکن آزادی ملنے کے بعد، فرعون کی غلامی سے آزادی ملنے کے بعد کہیں مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی بچڑے کو خدا بنا دو، کہیں مطالبہ ہو رہا ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے کہ سونے کا بنا ہوا بچڑا سامری کے ذریعے سے امت بنی اسرائیل جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے، کہیں حکم آ رہا ہے جہاد کرنے کا، جو تو جہاد سے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ جسمانی غلامی سے نکلنے سے زیادہ ضرورت قوم کے لیے ذہنی غلامی سے آزادی ہے، اور ذہنی غلامی سے نکالنے کے لیے میدان 30-40 سال کا عرصہ لگا ہے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين۔ تو میدان تیہ وہ تربیت کا وہ میدان ہے، تربیت کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نسل تو نہیں لیکن اگلی نسل وہ ذہنی لحاظ سے بھی آزاد تھی، وہ خدا ترس تھی، خدا کے ہر حکم کو اپنے ذہن اور دوسرے اور وقت کے قانون پہ جو ہے وہ ترجیح دینے والے تھے۔ کتنی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ایک ہوتی ہے جسمانی غلامی، ایک ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بینا۔ پہلے آزاد ہونا چاہیے ذہن کو۔ اگر ذہنی آزادی نہ ہو تو پھر
ایسی قوم کی قیادت سے پیغمبر بھی مایوس ہو جاتا ہے. قال ربی انی لا املک الا نفسی. تھک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں تو اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی پر، اس کے علاوہ مجھے کسی پہ اختیار. اور بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اب مجھ میں اور میری قوم میں فراق پیدا کر دیں. تو آج انہی مراحل سے انیق صاحب علماء کرام بھی گزر رہے ہیں. ہم جو باتیں کرتے ہیں اپنی قوم سے، صرف جو ہماری بغاوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مغربی روایات اور غلامانہ ذہنیت سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، اور ہم قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے تابع ہو کے سب کچھ کرو، قوموں کے اور نفس کے تابع ہو کے کوئی بھی کام نہ کرو. مفتی صاحب یہ تو علماء کی بات آپ کرتے ہیں، میرے تو ذہن میں بار بار قرآن کریم کی وہ آیت آتی ہے کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور اس میں ایک بڑی غلطی جو سوال آیا تھا اس میں ہماری بھی غلطی ہے. دیکھیں کچھ لوگ تو قرآن کو عقل کے تابع کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا بھی ایک بڑا نقصان ہے، ہم قرآن کو مسلک کے تابع کرتے ہیں. جو بھی قرآن کو لیتا ہے اپنا ہی مسلک ثابت کرتا ہے اور دوسروں کو غلط ثابت کرتا ہے. قرآن سے یہ، قرآن سے یہ. قرآن نہ کسی مسلک کے تابع ہے نہ عقل کے تابع ہے. قرآن اسلام کو بیان کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس کو مسلک و فقہ کے تابع ہو کر فقط نہیں پڑھنا چاہیے. فقہی مسائل اپنی جگہ، مگر وہ کتاب ہدایت کے طور پر آئے سب کو جوڑنے کے لیے. آپ کی اجازت سے وہ مقننہ کا ایک سوال آیا. جی وہ سوال رکھتا ہوں جی اس میں بات آئی کہ جو وہ مقننہ میں ہے ہمارے، اور اگر ان کو ہی فہم قرآن نہیں ہوگا تو بات کس طرح آگے بڑھے گی. دیکھیے یہ ملک بنا، لاکھوں قربانیاں دے کر بنا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم ملک حاصل کیا. 1949 میں قرارداد مقاصد میں آبجیکٹو ریزولوشن میں ہم نے طے کر دیا کہ سیکولرزم کی نفی کی ہم نے. ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، ہم نے کہا حاکمیت اعلیٰ اس ملک میں اللہ کے لیے. اینڈ سیکنڈلی نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے یہ بات کہ اس ریاست کی حکومت ذمہ دار ہے کہ عوام کے لیے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کے مواقع فراہم کرے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ بنیادی کرائیٹیریاز ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اس پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. آج حال یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، اور کلمے پڑھنے کو وہ تیار نہیں ہوتے، کلمے کی ادائیگی ان کی زبان سے نہیں ہوتی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کی زبان پر صحیح طرح آ نہیں پاتے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. جب یہ اس نوعیت کے لوگ ہم پر قابض ہوں گے یا مسلط ہوں گے تو ہمارا اللہ ہی پھر حافظ ہے. تاہم یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ قرآن و سنت کے حوالے سے میرا آپ کا ہمارا رویہ کیسا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ آج شریعت کا نفاذ ہو جائے؟ اگر ہاں تو یہ اولین فرض ہے ہمارا کہ نفاذ شریعت کے مطالبے کو لے کر ہم کھڑے ہوں، اور حکمرانوں سے خدا واسطے کا بیر ہمیں بھی نہیں. اگر ان کو اللہ سمجھ دے دے، ہدایت دے دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، پہلے بھی حدیث آ چکی، 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ امام عادل. 18-19 کروڑ لوگوں پر اللہ نے تمہیں حکمرانی دی ہے. ان لوگوں پر اگر اللہ کا دین نافذ کر دو تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے جو تم کما سکتے ہو. اللہ ہماری عوام کو بھی ہدایت دے، سمجھ دے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور ہر خطبے میں جمعے کے خطبے میں یہ بھی ہوتا ہے السلطان ظل اللہ فی الارض. اللہ کے زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، امام عادل. اور میں ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا دوں کہ الحمدللہ پاکستان دوسرے ممالک سے الحمدللہ مختلف ہے. یہاں ہمارا جو آئین ہے، آئین کی روشنی میں اگر جمہوریت پر، جمہوری نظام پہ عمل ہو تو یہ اسلام کے متصادم نہیں بلکہ اسلام کے موافق ہے. شرط یہ ہے کہ عمل ہو. پھر دوسرے نمبر پہ یہ میں نے جیسے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، معارف الحدیث کی روشنی میں مقننہ ہو، یعنی شورا ہو، قانون سازی ہو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی شورا ہوتی تھی. جب بھی ان کا کبھی اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف کا حل وہ کس سے نکالتے تھے؟ قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور اجتہاد سے. تو یہ اگر بنیاد ہماری جو ہے وہ یہ 4 چیزیں ہوں، 4 چیزیں اجتہاد سے مراد یعنی علماء کرام طریقے بتا دیے گئے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ اگر کام ہوگا اور ماہرین ہوں گے مقرنہ میں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے. اس کے بعد جو آگے بتا دیا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وضاحت قرآن کریم موجود، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود قیامت تک کے لیے. پھر ہم یہ زوال، یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی جو بات آپ نے فرمائی، اندر کی ول کی ضرورت ہے، اندر یہ دل اور ول کی ضرورت ہے، دل کی صفائی کی اور ول کی ضرورت آپ نے فرمائی. اچھا اب کیا کرتی ہیں ملکہ سبا؟
اس گفتگو کے بعد، مشاورت کے بعد جی کہ ایسا کرتے ہیں ہم کہ ایک ایلچی کو روانہ کرتے ہیں تحائف کے ساتھ، یہ تحائف لے کر وہ جائے، تحائف پہنچائے اور پھر وہ حالات و واقعات کا جائزہ لے کر آئے۔ اب یہ ایلچی جاتا ہے اور آ کے تحائف دیتا ہے۔ شجاع صاحب، تحائف قبول نہیں کیے جاتے، رد کر دیے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدیہ قبول کیا کرو، رد نہیں کرنا ہے۔ یہاں اس پر ذرا سمجھا دیجئے ہمیں بات۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ خاتون بڑی زیرک خاتون تھی اور اس نے کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا۔ اول تو اپنے لوگوں کو مشورہ کر کے اعتماد میں لیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ یہ جو خط آیا ہے وہ خط کا مضمون، جیسے مفتی صاحب نے بار بار ارشاد فرمایا کہ بڑا ہی وہ ایک زوردار انداز میں خط آیا ہے، اللہ تعالی علیہ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، یعنی کہ وہ سمجھ گئی ہے کہ کسی بڑی صاحب علم شخصیت کی طرف سے ہے اور بڑے صاحب اختیار ذات کی طرف سے ہے، اور محسوس اس نے کیا کہ شاید ہمارے بس میں نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اس نے چیک کرنا چاہا کہ کیسی ان کی حکومت ہے، کیسی ان کی بادشاہت ہے اور ان کا اپنا پرسنل کردار کیسا ہے۔ کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اور آپ بھی ذکر فرما رہے تھے، ایک خدا پرست حکمران ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے، اور ایک دنیا پرست انسان ہوگا جو مخلوق کو برباد کر کے اپنا نفع چاہتا ہے۔ تو اس خاتون نے یہ دیکھنا چاہا کہ کردار کیسا، یہ دنیا کے معاذ اللہ لالچی تو نہیں ہے، ذرا دیکھ لوں کہ مال کی طلب تو ان میں نہیں، اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو کچھ ہم دے دلا کے اپنا آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کر لیں۔ تو یہ بڑا اہم فیصلہ تھا اس خاتون کا کہ جلد بازی میں اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب یہ جو بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول فرمایا کرتے تھے اور تحفے رد کرنے سے آپ نے منع فرمایا، اور حدیث بھی ہے کہ تحادو تحابو، ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام کیوں ان ہدیے کو یا ہدایہ کو نفی فرما رہے ہیں، وہ خود ذکر آگے چل کر آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا وہ اس سے کئی بہتر ہے جو تم مجھے پیش کر رہے ہو، اور سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کیا تحفے تحائف دے کر تم مجھے میرے ارادوں سے روکنا چاہتے ہو یا میری طرف سے کوئی نرم گوشہ تم چاہتے ہو۔ بعض تحائف ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو خریدنا، اب میں جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات ہے نا، جس شخصیت کو تحفے بھجوائے جا رہے ہیں نا، کوئی رشوت بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے تحفے کا، یہاں معاملات ایسے نہیں ہیں۔ ایک صاحب حیثیت کے پاس بھی ہدیہ ہم کر سکتے ہیں کوئی چیز، صحیح، اسے قبول کر کے یہ جو گفتگو فرمائی سلمان علیہ السلام نے، یہ گفتگو تب بھی ہو سکتی تھی۔ میرا ایک سوال ہے، عرض کر دوں اگر اجازت؟ آپ کچھ فرمانا؟ دیکھیں، کچھ سفارتی اصول ہوتے ہیں، کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں۔ سفارتی اصول یہ کہ جب خط آیا تو خط کا جواب دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلم، خط کا جواب نہیں دیا، جواب نہیں، پیسے بھیجے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، جواب بھیجے جا رہے ہیں، تحائف بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ جو تحائف ہے، کہیں خط کا مطلوب سفارتی اصول یہ ہے، سفارتی اصول یہ کہ آپ خط کا جواب دیں، ٹھیک ہے، لیکن جواب دینے کے بجائے ہدایے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے جو ہدایے ہوتے ہیں یہ رشوت بنا میں ہدیہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ، رشوت بنا میں ہدیہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، بڑا اچھا نقطہ ہے کہ جب خط گیا تو جواب بھی خط سے آنا چاہیے تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام جو باتیں فرماتے ہیں اس کا خلاصہ 4 باتیں میں پیش کر دیتا ہوں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس میں یہ عرض کر دوں، ہمیشہ اصول آداب پہ بھاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اصول آداب پہ سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے اور اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک، عزت دولت پہ بھاری۔ جی یہ نہیں، بالکل اسی سے نقطہ ہے، جی بالکل نہیں، اس پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک، واپس جاؤ اس کی طرف جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ، اور انہیں یہ بتا دو کہ ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم انہیں ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال دیں گے۔ تحائف آ رہے ہیں، ہدایہ آ رہے ہیں، اور جواب میں یہ پیغام جا رہا ہے، اس پر روشنی ڈال دیجئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر روشنی آپ کل ڈالیں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دیجئے۔ خواتین و حضرات، یہ کیونکہ آخری منٹ ہے اس پروگرام کا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تفصیل سے بات کرواؤں ان 4 پوائنٹس پر کہ جو پوائنٹس قرآن کریم بیان کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قصے میں۔ مفتی صاحب، کون خوش نصیب؟
ڈاکٹر محمد طاہر صاحب ساہیوال. ڈاکٹر محمد طاہر صاحب ساہیوال. یہ 2-3 دن سے ہمارے الحمدللہ پاکستان سے نام آ رہے ہیں. پاکستان سے نام آیا. جی ہاں، کیونکہ آج کل امریکہ سے بڑے انعامات نکل رہے ہیں ہمارے. خواتین و حضرات، یہ انعام ڈاکٹر طاہر صاحب کو مبارک ہو جن کا تعلق ساہیوال سے. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جہاں بات رکی ہے وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے کہ یہ ہدایہ، یہ تحائف جو لے کر آئے ایلچی ملکہ سبا کے، انہیں واپس کیوں کیا گیا، اور قرآن کریم جو 4 پوائنٹ سے بیان کر رہا ہے اس تعلق سے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. کل تک کے لیے انیق احمد کو، مفتی نذیر صاحب کو اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کو اجازت. خدا حافظ.